आफाक अहमद की पेशी के बाद अजरक किसने दी एक बहुत बड़ी मुआहदे की तरफ आगे कौन बढ़ रहा है? कराची को नया सूबा या फिर लंदन का एमक्यूएम लंदन का बड़ा मुतालबा किस तरीके से सामने आया है? और एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी क्या बहाल हो गई? क्या कंप्रोमाइज हो गया मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान? खबर बड़ी आपको देंगे। और फिर गवर्नर सिंध पर हमलावर कौन हुआ है इस बार, किस तरीके का हमला हुआ है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या पीटीआई की हिमायत में आ चुकी है? कहीं ताल्लुकात उनके किसी और के साथ कशीदा तो नहीं, ये भी खबर में शामिल है। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, बहुत बड़ी बड़ी और अहम खबरों के साथ आपके साथ शरीके गुफ्तगू हूं। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो बड़े अहम नुकात सामने आने वाले हैं, बहुत अरसे के बाद सिंध देही और सिंध शहरी के दरमियान क्या ताल्लुकात इस्तवार होने वाले हैं, आफाक अहमद ने दोस्ती का हाथ किसकी तरफ और क्यों कर बढ़ाया है, उन्हें अजरक किस तरीके से पेश की गई है, और आज पेशी के दौरान उन पर मुकदमे की समाप्त के दौरान क्या मामला हुए। दूसरी तरफ एमक्यूएम लंदन यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब की जमात सिंध की शहरी सियासत में एक और बड़े बयान के साथ सामने आई है। वो बहुत बड़ा बयान और क्या चीज बड़ी तब्दील होने वाली है वफाक की सतह पर, जिसका मुतालबा कराची के लिए भी किया गया है, ये एक अहम सवाल है। कामरान खान तेसूरी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर क्यों कर हमला किया है और उस हमले की वजूहात क्या सामने आ रही है, और उसके बाद कामरान तेसूरी को जवाब देने के लिए कौन सामने आया या किसे सामने लाने की कोशिश की गई है, किस जगह से जवाब को जनरेट किया गया है, ये आपके सामने। और एमक्यूएम पाकिस्तान जो ये कहती थी कि हमारी राब्ता कमेटी तहलील हो चुकी है, उसमें एक वजारत के बाद क्या तब्दीली रोनुमा हुई, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतल्लिका हलकों के साथ ताल्लुकात कशीदा होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसकी निशानदेही कहां, किस लिए, किस जगह करने वाला हूं, ये भी आज के प्रोग्राम में शामिल होगा। तो प्रोग्राम जरूर देखिएगा। और इस सारी तफसीलात के लिए सबसे पहली एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, जरूर दबाइए। गुफ्तगू का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आइए सबसे पहली और सबसे बड़ी और अहम खबर की तरफ चलते हैं, और वो बहुत बड़ी और अहम खबर है कि जिसे शायद नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन इस नजरअंदाज करने के पीछे एक बहुत बड़ी ही खबर छुपी हुई है। आज का जंग अखबार उठाइए और उस जंग अखबार की जो सबसे बड़ी खबर लगी हुई है, जिसे सुपर लीड कहा जा रहा है, वो है एक पड़ोसी मुल्क का तजर्बा करना, और वो पड़ोसी मुल्क है इंडिया। इंडिया का दारुल हुकूमत है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर एक वफाक के अंडर में आता है। वैसे तो वो वहां का सूबा पंजाब आप समझ लीजिए कि उसका एक शहर है, जिस तरीके से इस्लामाबाद पंजाब के अंदर आता है, लेकिन इस्लामाबाद को एक वफाकी हैसियत हासिल है। उस इस्लामाबाद के अंदर नई दिल्ली के तौर पर एक हुकूमत कायम करने की बात की जा रही है, और यह कहा जा रहा है कि वहां पर बाकायदा एक असेंबली मौजूद होगी और उस असेंबली के सरबराह को मेयर कहा जाएगा। लेकिन इसके इख्तियारात बिल्कुल उसी तरीके से नामजद किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से वफाक के ज़ेरे असर गिलगित बल्तिस्तान की बात कही जा रही है। अब इसी खबर को लेते हुए, इसी खबर में जो इख्तियारात का इस इख्तियारात दिए जा रहे हैं उस इलाके को, उस हवाले से बहुत अरसे के बाद एमक्यूएम लंदन सामने आई है, यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब की जमात सामने आई है। उनका कहना यह है कि अगर जिस तरीके से इस वक्त वफाक के अंदर ये बड़ी तब्दीली की जा रही है और उस तब्दीली के अंदर इस्लामाबाद को अंदर बाकायदा एक जमहूरी हुकूमत कायम करने की बात हो रही है और वो वफाक के अंडर में होगा, तो फिर कराची के अंदर जो जुल्म और सितम और बर्बरियत मची हुई है 17 सालों से, जहां पर उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे, तो फिर कराची में भी नजर करम किया जाए। और जिस तरीके से एहसान इकबाल की ज़ेरे सदारत
ایک جو ترقیات اور منصوبہ سازی کی جو ایک منسٹری ہے، وہاں کی جو کمیٹی جب یہ فیصلہ کر رہی ہے تو وہ کراچی کے متعلق بھی فیصلہ کرے۔ کیا ایم کیو ایم لندن مصطفیٰ عزیز آبادی کا یہ بیان آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، کیا اس سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ کراچی شہر کو صوبہ سندھ سے ہٹا کر یہاں پر بھی اسی طرح کی ایک حکومت قائم کی جائے اور اسے وفاق کے زیر اثر رکھا جائے؟ کیا یہ بہت بڑا مطالبہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر جس طریقے سے مطالبہ اسلام آباد میں سامنے آ رہا ہے، وہاں پر وہ تمام ڈپارٹمنٹس جو قائم کیے جائیں گے ان کے جو سربراہان ہوں گے، جو بیوروکریسی ہوگی، وہ سیکرٹریز پر مشتمل ہوگی، جبکہ یہاں پر کراچی کے اندر بھی ایک میئرشپ کا نظام موجود ہے، لیکن اس کے پاس وہ اختیارات موجود نہیں اور زیادہ تر اسے صوبے کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور صوبائی حکومت کس طریقے کا یہاں انتظام چلاتی ہے اس پر بھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ سمجھا جا رہا ہے، خاص طور پر اس وقت ایم کیو ایم لندن کی طرف سے، کہ جناب یہ اسٹیٹمنٹ کہ کراچی کو وفاق کے اثر میں رکھا جائے۔ اب تو یاد ہوگا کہ جب پچھلی بار چیف آف آرمی سٹاف بھی یہاں پر آئے تھے تو ان کی ساتھ بھی جو ملاقات میں مختلف تاجروں کی طرف سے بات کہی گئی تھی کہ کراچی کے انتظام کو صوبے سے الگ کیا جائے۔ کیا اس طرح کے مطالبات سامنے آنا اور پھر کیا کوئی نئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یقینی طور پر ابھی یہ ابتدائے عشق کے آگے دیکھیے، لیکن اگر اسلام آباد میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو کیا وہ کراچی کے پر بھی لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اگلا سوال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بڑی اہم پیش رفت ہوئی اور وہ ہے آفاق احمد صاحب کے متعلق۔ آج آفاق احمد صاحب پر ویسے تو 3 مقدمات درج کیے گئے تھے، جس میں 2 انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہیں اور ایک سٹی کورٹ کے اندر ڈسٹرکٹ ویسٹ کی عدالت میں سرجانی ٹاؤن کا مقدمہ تھا، جس میں جب 2 مقدمات میں ان کی ضمانت ہو گئی تھی تو تیسرے مقدمے میں ان کی ضمانت دیر سے ہوئی تھی، اور پھر وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے موجود ہے۔ لیکن آج ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہے اور وہ بہت بڑی چیز اور بہت اہم معاملات ہے۔ اس میں اس پیشی کے دوران کیا ہوا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ فوٹیجز ذرا غور سے دیکھیے۔ یہ فوٹیجز یعنی کہ آج میں آپ کو بتاؤں کہ سٹی کورٹ کے احاطے کے اندر وکلا نے ایک کیمپ لگایا ہوا ہے، اور وہ کیمپ ہے ان کینالز کے خلاف جو کہ پنجاب میں رکھی جا رہی ہے، اور جس کینال کی منظوری سن 2024 میں صدر آصف علی زرداری نے دی، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کینال کی یوں تو مخالفت کر رہی ہے، لیکن جو مختلف قوم پرست جماعتیں اور جو سندھ کی دیگر جماعتیں وہ الزام عائد کرتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی صدر کہے جاتے ہیں آصف علی زرداری جنہوں نے اس کی منظوری دی ہے۔ خیر، نقطہ یہ نہیں ہے، نقطہ یہ ہے کہ وہاں پر اس حوالے سے ایک کیمپ ہے۔ جب آفاق احمد صاحب کے متعلق جو ابھی پچھلے دنوں باتیں کہی جا رہی تھی کہ وہ صرف مختلف مہاجر کمیونٹی پر گفتگو کر رہے ہیں، آفاق احمد صاحب اس کیمپ میں گئے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، بڑی خبر اس سینس میں سمجھیے کہ یہ تصور کہا جا رہا تھا کہ شاید ایک علیحدہ ایک بات کہی جا رہی ہے اور صرف مختلف قومیتوں کے آپس میں تصادم کی بات کہی جا رہی ہے، اب اس کے باوجود آفاق احمد صاحب اس کیمپ میں گئے۔ وہاں پر انہیں نہ صرف اجرک دی گئی، ٹوپی پہنائی گئی، مختلف ان کے ساتھ جو بھی چیزیں ہوتی ہے، انہوں نے آفاق احمد صاحب باقاعدہ ان کے اس احتجاج کے اندر بیٹھے، جس کے فوٹیجز یہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے ہوں گے۔ مگر خبر کا نقطہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ بات جو کہی جا رہی تھی کہ جناب کوئی تصادم ہوگا، انہوں نے کہا کہ جناب سندھ کے شہری اور سندھ کے دیہی علاقوں کے، کیونکہ ہم دونوں یعنی کہ سندھی بولنے والے اور مہاجر یہاں کے سندھ کے وہ شہری ہیں کہ جنہیں کہیں اور نہیں جانا ہے، اور دونوں کو مل کر ایک دوسرے کے مسائل پر بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو ظلم کر رہی ہے وہ سندھ شہری اور سندھ دیہی دونوں علاقوں پر کر رہی ہے۔ اگر مجھے اس مسئلے کے بارے میں اتنا نہیں معلوم، لیکن اگر میں ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر آیا ہوں اور پنجاب اگر ان کے حق کا پانی لے رہا ہے تو ہم ان کے خلاف ان کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہوں گے۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جو سندھی بولنے والے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ جو سندھ کے دیہی علاقوں اور خاص طور پہ جو مہاجروں کے مسائل ہے اس پر بھی آواز بلند کرے۔ اب یہ بڑی پیش رفت اس حوالے سے تصور کی جا رہی ہے کہ جو اس وقت سندھ کے دیہی علاقوں کے اندر جو کینال کے معاملے پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی یوں کہہ رہی ہے کہ جناب وہ ہم نہیں بننے دیں گے، لیکن بہرحال منظوری وہیں سے ہوئی ہے، ان کے صدر نے دی ہے، اس پر تو جہاں پر آفاق احمد صاحب ان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ یہ ایک بڑا معاملہ ہے جو آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور سندھ کے دیہی شہری علاقوں سے آفاق احمد صاحب کی نمائندگی کے لیے باقاعدہ سندھ کی جو دیگر قوم پرست جماعتیں ہیں اور جس میں جی ڈی اے
شامل ہیں، جس میں زین قریشی صاحب شامل ہیں، جس میں دیگر کئی لوگ شامل ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ اس وقت آفاق احمد صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آفاق احمد صاحب کی طرف سے یہ قدم اس میں ایک بات بڑی اہم اور بھی ہے، اور وہ اہم یہ ہے کہ ایم کیو ایم لندن نے بھی کینال کے معاملے پہ تمام قوم پرست جماعتوں کی حمایت کی، اور آفاق احمد صاحب کا نے یہ یہاں پر آنا بھی ایک نیا معاملہ ہے۔ جو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب کوئی لسانی فساد کی طرف آگے بڑھا جا رہا ہے، میرا خیال سے آفاق احمد صاحب کے اس قدم کے بعد اب یہ سوچنا ہے کہ جناب وہ لسانی فساد کی جو بات کہی جا رہی تھی اس طرف آفاق احمد صاحب نے اور سندھ کے قوم پرست جماعتوں نے اپنا اپنا پلڑا ایک طرف رکھ دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں آگے کی طرف پیش رفت کیا ہوتی ہے اور یہ معاملہ کہاں آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس پیشی کے دوران مختلف صحافیوں کے سوالات نہیں لیے جا سکے، صحافیوں کی اس پہ گفتگو نہیں ہو سکی ہے، مگر اب اگلی پیشی کے دوران ہو سکتا ہے کہ صحافیوں سے بھی وہاں پر گفتگو ہو اور یہ معاملات آگے کی طرف بڑھے۔ ایک خبر یہ ہو گئی، آئیے اگلی خبر کی طرف، اور اگلی خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو کہ یہ کہتی رہی کہ جناب ہماری رابطہ کمیٹی اب تحلیل ہو چکی ہے اور اب ہم نئے سسٹم کے مطابق جائیں گے کہ جس میں چیئرمین ہوگا، اور باقاعدہ انہیں چیئرمین کہا جا رہا تھا کسے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب کو، جسے کچھ نہیں معلوم، وہ کہتے رہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ مصطفیٰ کمال کو کیسے وزیر بنایا گیا۔ اب مصطفیٰ کمال صاحب کی بھی جو وزارت ہے وہ بھی عجیب ہے، وہ کچھ لوگوں نے لکھا انہیں وزارت صحت دے دی گئی ہے، بھائی صاحب انہیں وزارت صحت نہیں دی گئی، 18ویں ترمیم کے مطابق صحت کا پورا شعبہ جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہوتا ہے، صرف ایک پالیسی کا ایک میٹر ہوتا ہے، یہاں پر ان کو جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں انیشیٹو کا ایک ہیلتھ انیشیٹوز کا ہے، صحیح ہے، وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس ڈپارٹمنٹ کو وزارت دی ہے۔ خیر ہمارا نقطہ اس وقت یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم یہ کہہ رہی تھی کہ جناب ان کی رابطہ کمیٹی تحلیل ہو گئی ہے، لیکن اب جو کل ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے جو میرے پاس موجود ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں مصطفیٰ کمال، انیس قیام خانی، ڈاکٹر فاروق ستار، کیف الورا اور رضوان بابر شامل تھے، باقی سب کہاں گئے؟ یہ تو 80 رکنی کمیٹی تھی، رابطہ کمیٹی، جسے کہا گیا تھا کہ تحلیل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ 6 لوگوں کی بیسیکلی ایم کیو ایم پاکستان ان 6 لوگوں پر، اب اس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جناب تنظیم سازی کی جائے گی، وہ طلال چودھری والی تنظیم سازی نہیں ہے بلکہ تنظیم سازی دوبارہ سے کی جائے گی، سب کو دوبارہ سے عہدہ دیا جائے گا۔ تو کیا خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کے درمیان دوستی ہو چکی ہے، یا دوستی کروانے والوں نے دوستی کر دی اور اب واقعی میں عہدوں کی تقسیم ہوگی؟ جس طریقے سے مصطفیٰ کمال صاحب کو ایک ڈپارٹمنٹ کی وزارت مل چکی ہے اور اس کے بعد اب خالد مقبول صدیقی صاحب بھی وزیر ہے، یعنی کہ ایم کیو ایم کے دونوں دھڑے، ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی دونوں کے سربراہان کو ایک ایک وزارت مل چکی ہے، تو سمجھیے تو مہاجروں کے تو سارے مسئلے حل ہو گئے ہوں گے۔ خیر وہ ہمارا وہ سوال نہیں ہے، سوال یہ کہ اب کیا ایم کیو ایم واقعی میں اس تنظیم سازی کی طرف جا رہی ہے؟ اب اگر آپ دیکھیے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جماعت پی ایس پی 8 سالوں میں کوئی سیٹس نہیں لے سکی تھی، لیکن ایم کیو ایم میں آنے کے بعد ان کی کافی سیٹس ملی ہیں، اور جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین میں ایک بڑی تعداد پی ایس پی سے تعلق رکھنے والوں کی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو پچھلی تنظیم سازی ہوئی تھی اس کے اندر بھی پی ایس پی کو کافی عہدے ملے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار بھی تمام عہدوں پر پی ایس پی ہی آتی ہے یا خالد مقبول صدیقی کے لوگ آتے ہیں۔ اب در حقیقت یہاں پر ایم کیو ایم کا کانسیپٹ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور 2 لوگوں کے فالوورز ہیں، یعنی کہ خالد مقبول صدیقی صاحب اپنے فالوورز کو لاتے ہیں یا مصطفیٰ کمال صاحب اپنے فالوورز کو لاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ظاہر کامران ٹیسوری صاحب بھی ایک اہم کھلاڑی ہیں، اور اگر تنظیمی تمام معاملات میں خالد مقبول صدیقی صاحب کے بعد اگر کوئی زیادہ انوالومنٹ اگر کسی کا نظر بھی آیا ہے تو وہ آیا ہے خاص طور پہ کامران ٹیسوری صاحب کو۔ تو کیا پھر ایک بار کامران ٹیسوری صاحب کو پیچھے کر دیا گیا؟ آپ کو یاد ہوگا ایک بار کامران ٹیسوری صاحب نے گورنر ہاؤس کے اندر ایک اجلاس لیا تھا جس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ جناب ان کا اب کوئی تعلق نہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اجلاس لینا بند کر دیے تھے، پھر دوبارہ اجلاس شروع ہو چکے۔ تو کیا پھر کامران ٹیسوری صاحب کو بیک کرنے میں وہ لابی کامیاب ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور کامران ٹیسوری صاحب اب اس معاملات میں کس طریقے سے آئیں گے یہ ایک بات ہے۔ لیکن کامران ٹیسوری صاحب کیونکہ آج کل افطار اور سحر میں زیادہ مصروف ہیں، اور افطار میں پچھلے دنوں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جناب کراچی میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے اور صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، اس پر سندھ حکومت کی بھی ترجمانوں کی ایک فوج ہے نا، لیکن کامران ٹیسوری صاحب یا فاروق ستار صاحب جب بات کرتے ہیں نا تو ان کے خلاف ان لوگوں کو آگے کیا جاتا ہے جو ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے کے بعد، ایم کیو ایم کے ہی بڑے اہم عہدوں کے پاس رہنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر گئے اور اب حکومت کے ترجمان ہیں۔ جنگ اخبار نے خبر لگائی ہے کہ جناب سمیتا افضال صاحبہ جو کہ ایم کیو ایم سے ہی تعلق رکھتی تھی، اور جب وہ ایم کیو ایم میں تھی تو اس وقت کہتی تھی کہ جناب پوری بدامنی کی ذمہ دار جو ہے وہ ہے پیپلز پارٹی۔
صحیح، اور پیپلز پارٹی پر ہی وہ الزام عائد کرتی تھی. لیکن سمیتا افضال صاحبہ پھر میرا خیال ہے شاید پی ایس پی میں بھی گئی تھی شاید میرا خیال سے. صحیح ہے، تو خیر وہ اس زمانے میں بھی انہی پر الزامات عائد کرتی تھی. لیکن اب جب کامران ٹیسوری کا بیان آیا ہے تو ان کے ترجمان کی طرف سے بیان آیا ہے سمیتا افضال صاحبہ کی طرف سے کہ جناب یہ تو ان کو اپنا دور یاد نہیں آ رہا، کراچی میں خون ریزی انہوں نے کی. بھائی صاحب 17 سال ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور محترمہ صاحبہ آپ بھی ایم کیو ایم میں رہ چکی ہیں. اس وقت آپ کو ایم کیو ایم اچھی لگتی تھی. خیر نوکری کی بات ہوتی ہے، آج نوکری ادھر ہے تو کل نوکری ادھر ہے، تو آج یہ اچھے ہے تو وہ اچھے، ان کے تو نوکریوں کے ایشوز ہوتے ہیں. تو خیر معاملہ یہ ہے کہ جناب کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے نچلی سطح کے لوگوں کو کامران ٹیسوری صاحب کے لیے جوابات دینے کے لیے رکھ دیا، کیونکہ ان سب جو ترجمان تھے ان سب کو بھی روک دیا گیا تھا کہ بس بہت ہو گئی ابھی آپ بات نہ کریں. لیکن کیا پھر دوبارہ سے چابی آن کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جناب دوبارہ سے آپ جوابات دینے کا سلسلہ شروع کیجئے. کیا اس سے کوئی معاملات میں خرابی پیدا ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی اس سطح پر ہے. لیکن کچھ لوگوں کی نوکریاں ہیں کہ جناب ظاہر ہے ایک طرف سے بیان آئے تو ان کو بیان دینا ضروری ہے، کاؤنٹر نریشن تو دینا بالکل ظاہر ہے ضروری بنتا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ شجری نام میمن صاحب کافی ایکٹیو ہیں، اور کل انہوں نے صحافیوں کے لیے ایک افطار کا بھی انتظام کیا تھا، اور کراچی پریس کلب میں بھی ان کے افطار کا انتظام کیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اور موومنٹ بھی بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے جس پر کچھ مقتدرہ قوتیں خوش نہیں ہیں. سینٹ کے چیئرمین ہیں یوسف رضا گیلانی، اور یوسف رضا گیلانی نے تحریک انصاف کے ایک رہنما کا جب پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا کہ انہیں سینٹ میں لایا جائے، اور جب نہیں لایا گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے سینٹ کے چیئرمین نے خود سینٹ میں جانے سے کا بائیکاٹ کر دیا تھا. اب انہوں نے پھر ایک پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا. اون عباس صاحب جو کہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کے لیے انہوں نے پروڈکشن آرڈر کی بات کہی تھی تو وہ آ گئے، اور اون عباس صاحب نے پھر اپنی ایک کہانی شروع کر دی. خیر نقطہ یہ نہیں ہے، نقطہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس وقت جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں براہ راست یا بالواسطہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مقتدرہ حلقوں کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس ساری صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اس لائن کے خلاف جا کر اس طریقے سے اسٹینڈ لینا، کیا یہ پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی مرضی اور منشا، یعنی اس کی اوپری قیادت کی مرضی اور منشا کے ساتھ ہو رہا ہے یا بغیر مرضی اور منشا کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ یوسف رضا گیلانی کے اس قدم کو کچھ لوگ اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز میں کہیں تبدیلی ہے، یا اس سب معاملات کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو رہی ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق بہتر ہو رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے یا میرے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ در حقیقت یہ تمام کے تمام پولیٹیکل اسٹینڈ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت کوئی بہتر ربط یا رابطہ موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی آگے چل کر کوئی اتحادی کردار ادا کر سکتی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی اس حکومت کو جس کو سہارا پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہوا ہے وہ اسے ہٹ سکتی ہے. تو تاحال اس کے امکانات نہیں ہیں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے مقتدرہ حلقوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کانفلکٹ کی پوزیشن میں جا رہی ہے؟ تو میرا جواب اور میری معلومات اس حوالے سے ہے کہ نہیں. اس وقت جب تک آصف علی صاحب موجود ہیں اور بلال بھٹو زرداری صاحب، یہ دونوں کسی طور پر بھی پاکستان کے مقتدرہ حلقوں کے خلاف جانے کی کسی بھی پالیسی پر کاربند نہیں ہے. آپ یہ یوسف رضا گیلانی کا کیا یہ انڈیویجول قدم ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اصول پسند سمجھتے ہوں؟ نہیں جی، ان یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی سینٹ کے چیئرمین کس طریقے سے بنے وہ بھی پتہ ہے. تو یہ صرف وقتی ہوتا ہے، مفادات کا معاملات ہوتے ہیں. تو خود یوسف رضا گیلانی صاحب کو جب کہیں سے ایڈوانٹیج چاہیے ہوتا تھا تو وہ لیا انہوں نے. اب کہیں پر تھوڑا سا اپنے مسلز دکھانے کا وقت ہے، لیکن وہ مسلز نہیں دکھا سکیں گے، یہ صرف وقتی باتیں. ایک خبر یہ ہو گئی ہے. اب یہ بڑی بڑی خبریں جو کچھ بھی تھی وہ ہم نے آپ کو بتا دی کہ جناب کیا جس طریقے سے اسلام آباد کے لیے ایک نئے فارمولے کی تشکیل کی بات کہی جا رہی ہے یہ پہلا قدم ہے، اور اس کے بعد کیا کراچی میں کوئی نیا فارمولہ بنے گا؟ ایم کیو ایم لندن کا بہرحال یہ مطالبہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اس مطالبے کی طرف جاتی ہے یا آفاق احمد صاحب اس مطالبے کی طرف آگے فالو کرتے ہیں کہ جناب اگر وہاں یہ تبدیلی کی جا رہی ہے تو کراچی پر بھی نظر کرم کیا جائے یا نہیں کیا جائے، یہ ایک بڑا اہم سوال بنے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے. اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کا بٹن دبائیے. شرم اور حیا مت کیجیے. صحیح ہے، شرم و حیا کہیں کہیں کر لیا کریں لیکن اس طرح سے بھی نہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے. اللہ نے کے بعد